बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स ARY न्यूज़ पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन और आरिफ हमीद भट्टी साहब, साबिर शाकिर साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जिस दिन से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ एहतसाब अदालत का फैसला है, उस दिन से इन तीनों की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अवाम को, 22 करोड़ अवाम को पाकिस्तान की तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को करप्शन में सजा नहीं हुई है, बाइज्जत तौर पर बरी किया करप्शन के हवाले से एहतसाब अदालत ने। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पहले ये शॉर्ट सुने इन तीनों का, ये क्या कह रहे हैं इस फैसले के हवाले से। कोई तहरीरी सॉलिड एविडेंस के पनामा में उनका नाम है, एवनफील्ड हाउस में कहीं कोई सबूत मुहैया नहीं किया गया। इस फैसले में लिखा है कि इस्तगासा करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी, और फैसले में ये लिखा होता है कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात है वो ये है कि कुछ नहीं निकला, कोई करप्शन नहीं की, लेकिन हर बार सजा हो जाती है। जी आपने सुना, वो कह रहे हैं जी कि बड़ा क्लियरली फैसले में लिखा है कि इस्तगासा कोई भी करप्शन साबित नहीं कर सकी। अब बात बड़ी सादा है, इस मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। मैं कानून का वो सेक्शन पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं। सेक्शन 9A है जी, वो कहते हैं जी, अ होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस और एनी अदर पर्सन इज सेड टू कमिट और टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस इफ। अब इफ में 9A4 में एक चार्ज था और 9A5 एसेट्स बियॉन्ड मीन्स में दूसरा चार्ज था। 9A5 में उन्हें सजा हुई है, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केस में सजा हुई है, जो कि नैब के कानून के मुताबिक इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। अगर वो करप्शन नहीं है मियां साहब, तो क्या आपको बाजार से पकौड़े चोरी करने पे सजा होगी है, या फिर आपको 10 साल की सजा जो एहतसाब अदालत ने दी है, आपको कोई तमगा इम्तियाज दी है, ये भी करप्शन की ही फॉर्म है। 9A4 was a separate charge, 9A5 is a separate charge। 9A5 में जो करप्शन है, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई है। बाकी सहाफती पॉइंट ऑफ व्यू से भट्टी साहब आप मुझे बता दें, पूरे बैन अल-अक़वामी मीडिया ने किस तरह से इस खबर को नशर किया जी, ये जो सजा हुई है जिसको कह रहे हैं कि करप्शन साबित ही नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है, आप इनकी बात तो छोड़ दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो उन्होंने कहा ये है वो ज़राए, ये है वो ज़राए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो कह रहे थे ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। अब वाशगाफ तरीकों ने करप्शन साबित होने पर 10 साल कैद, 7 साल और 1 साल कैद सुना दी है। ये तो इनका कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में पता चल गया है कि ये रजिस्टर्ड मुजरम हैं, अब मुल्ज़म से मुजरम बन चुके हैं सज़ा के बाद। तो लिहाजा इनकी बातों की तो कोई अहमियत नहीं है। पूरी कौम जान चुकी है कि ये अरबों रुपया जब इन्हें पता चलेगा वो घरों को सील करके पाकिस्तान के सरकारी खजाने में वापस आएगा तो फिर भी ये जवाब देंगे। तो लिहाजा इनकी बातों इतनी मैटर नहीं करती, ये कौम को गुमराह नहीं कर सकते। वो जो आपने टेक्निकल बताया कि सेक्शन 9A5 के तहत इन्हें सजा मिली या 4 के तहत, मतलब है मुझे आर्टिकलों का तो इतना नहीं पता। चोर तो चोर होता है, पकड़ा जाए। मेरे घर से मेरे 10 रुपये इनकम है, मेरे घर से 1000 रुपया बरामद हो जाता तो जवाब अगर मैं नहीं देता तो वो हराम का पैसा, चोरी का पैसा, फ्रॉड का पैसा, धोखाधड़ी का पैसा। सिंपल बात है। तो मियाँ साहब की बातों की अहमियत तो नहीं। साबर साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये नए डैम भी बनवा रहे हैं आजकल, अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी हिम्मत दी हुई है। बाकी इनसे राय लें, इन मियाँ साहब की छोड़े, ये बेचारे अब रजिस्टर्ड फ्रॉडिये साबित हो गए हैं। जी साहब। अच्छा, एक आप भट्टी साहब ने बात की है डैम्स की। एहतशाम साहब ये इनकी तरफ आते हैं, लेकिन दरमियान में डैम्स का ज़रूर करते हैं, क्योंकि डैम्स आज अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी डैम्स के लिए एक ही तनख्वाह सिपाहियों की तरफ से और 2 दिन की तनख्वाह जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स रैंक हैं, वो देंगे। उनमें सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से मुराद नेवल, हमारी नेवी भी, पाक नेवी, एयर फोर्स और पाक फ़ौज, ये तीनों बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज जो हैं वो देंगे। अब एक तरफ तो ये चल रहा है
دوسرا آج ایک بہت ہی افسوسناک چیز سامنے آئی جب کہ وزارت خزانہ نے ڈیمز کے لیے بینک اکاؤنٹ جو کھولا ہے، چیف جسٹس صاحب نے آج کہا کہ اس کے لیے 3 دن لگے ہیں. اور دوسرا ایک کنفیوژن بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو، رجسٹرار آفس کو خاص طور پہ یہ کلیریفائی کرنی چاہیے کہ بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں، آپ سے بھی کر رہے ہیں، بھٹی صاحب سے بھی کر رہے ہیں، مجھ سے بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اکاؤنٹ مکمل طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی دسترس میں ہو اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس اکاؤنٹ کو سپروائز کرے، مانیٹرنگ کرے، تاکہ پیسہ مس یوز نہ ہو، کیونکہ حکومت پہ ان کو اعتبار نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایک فورن کرنسی اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے، یا پھر کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ہم فورن کرنسی دیں وہ ڈی ویلیو نہ ہو اور وہ اس اکاؤنٹ میں فورن کرنسی کے طور پہ ہی رہے. اور اس میں بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور یہ افواج پاکستان کی طرف سے آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کسی اور کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ لوگ تو پیسے لے کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلی ہیئرنگ پہ سیکرٹری خزانہ کو بلایا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رویہ ہے اس سے بہت زیادہ ہمیں افسوس بھی ہوا ہے اور ہرٹ بھی ہوئے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا احتشام صاحب، آپ بھی کوئی اس اکاؤنٹ میں اناؤنس کریں گے؟ سر میں بالکل کروں گا، اور اس کے لیے میں نے باقاعدہ کیمپین شروع کر دی ہے. ذاتی طور پہ میں جو افورڈ کر سکتا ہوں وہ کروں گا. میں نے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، سب کو اپیل کی ہے، اور سب کی طرف سے پیسے اکٹھے کر کے انشاءاللہ اس اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے سر، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بس ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں یہ صحیح کام پہ لگ جائیں گے. فوری طور پہ اگر آپ کوئی اناؤنس کر دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا اپنی طرف سے؟ میں فوری طور پہ 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے اناؤنس کرتا ہوں جی، لیکن انشاءاللہ اس سے زیادہ پیسے میں اللہ کے فضل و کرم سے جمع کراؤں. بھٹی صاحب آپ اپنی طرف سے میں 1 لاکھ اناؤنس کرتا ہوں. میں صابر صاحب 1 لاکھ روپیہ، لیکن یہ کہ میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں دوں گا، مجھے ان سیاستدانوں پہ یقین نہیں ہے. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. اگر سابقہ نثار صاحب کی سپرویژن اور طارق کوسا جیسے جج صاحبان کی سپرویژن میں ہوتا ہے تو میں صبح انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو انہیں 1 لاکھ روپے بھجوا دوں گا. چلے 1 لاکھ روپے پھر میں بھی انشاءاللہ دوں گا اس اکاؤنٹ کے لیے. اور یہ دا رپورٹرز کی طرف سے، ہمارے تینوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا عطیہ ہوگا. اس کے لیے ہم کمپین بھی چلاتے رہیں گے، کوشش بھی کرتے رہیں گے، اور ہم براہ راست جیسے بھی وہ اکاؤنٹ ہمیں ملتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ براہ راست جو لوگ ہیں وہ اس میں پیسے دیں اور آگے چلتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں، یہ تو تھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو ادارے کام کر رہے ہیں کہ ڈیمز کتنے ضروری ہیں. لیکن دوسری جانب واپس اسی سٹوری کی طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرپشن پہ نہیں نکالا گیا. یعنی دا اکنامک ٹائمز ہمارے پاس ہے، یہ اس کی لیڈ ہے. پاکستان، نواز شریف سینٹینس ٹو 10 ایئرز ان جیل کرپشن کیس. کیا یہ باہر کا جو اکنامک ٹائمز ہے، یہ بھی میرا خیال ہے ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب پہ میرا خیال ہے زیادہ حج کرنے پہ ان کو نکالا گیا ہے. اس کے بعد ہندوستان ٹائمز ہے، ان کا بالکل ہر دل عزیز، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. فارمر پاکستان پرائم منسٹر نواز شریف گیٹس 10 ایئر جیل ٹرم آف کرپشن. اس کے بعد آ جائیں نیو یارک ٹائمز، جن کا سب سے زیادہ ان پہ بھروسہ ہے. نواز شریف ایکس پاکستانی لیڈر از سینٹینس ٹو پریزن فار کرپشن. اس کے بعد آ جائیں دا گارجین کا ہے، فارمر پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف سینٹینس ٹو 10 ایئرز ان جیل. یہ کرپشنز ہیں. اور اس کے ساتھ آگے منشن بھی کیا ہوا ہے. کرپشن کون سی؟ کرپشن بھی وہ کہ لندن میں فلیٹس خریدے گئے تھے کرپشن کے پیسوں سے. اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ خاندان کرپٹ ہے، کرپشن ہے، اور یو کے کی پراپرٹی کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے کرپشن کی ہے. تو ان کو میرا خیال ہے اس طرح بھی ان سارے اخبارات کو ان کو سو کرنا چاہیے، ان کو دعوے دائر کرنے چاہیے. جتنا فائن ہوا ہے نا اپنا ان کو 110 ملین پاؤنڈ، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو یہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ایک اخبار پہ بھی دعویٰ کریں. تو یہ سارے اخبارات جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان کو دعویٰ کرنا چاہیے، بلکہ یہی فیصلہ ان کی آمدنی میں اضافہ کرے گا. ایک سوال کا مقصد یہ ہے نا بھٹی صاحب،
ایک شاٹ ہے, اس کے بعد بھٹی صاحب سے پوچھیں گے. بھٹی صاحب ایک شاٹ ہے تو وہی جو احتساب عدالت نے کہا ہے کہ یہ بتانے سے بالکل انکاری بالکل رہے ہیں, معذور, تو ججمنٹ کی طرف بعد میں جائیں گے. ایک شاٹ سن لیں. نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں کہ کوئی بیوقوفی ہوگا جو کرپشن کے پیسوں سے اپنے نام پراپرٹی خریدے گا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں. بھٹی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تو میاں صاحب نے جو زبان کے بڑے پکے ہیں, کچھ باتوں میں انہوں نے جو کہا کرپشن انہوں نے کی, وہ عدالت کا فیصلہ آ گیا. انہوں نے کہا اپنے نام پہ نہیں رکھتے, انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی, انہوں نے ثابت کیا. دیکھیں آپ کا مجرم وزیر اعظم اتنا زبان کا پکا ہے کہ کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ویسے وہ کہیں گے میں لوگوں کی تقدیر بڑھ دوں گا. مجھے صابر صاحب ایک سمپل بات بتائیں, جو فرماتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے, میں اپنے گھر ایک 500 روپیہ دے کے آتا ہوں تو کہتا ہوں صبح 2 بندوں کا کھانا بنا دے, واپس میں جاتا ہوں تو 50 قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں. گھر والوں نے نئے نئے جوڑے پہنے ہوتے ہیں, قیمتی زیور سے لدے ہوتے ہیں. وہ 500 روپے میں کیا میں ان سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ بتاؤ میں نے 500 دیا تھا, اتنے زیورات آپ نے پہنے ہیں, اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے, یہ کھانے تو 50,000 میں بھی نہیں آتے. تو کیا میرے بھائی میاں صاحب آپ سے یہی تو پوچھا تھا؟ نہیں ہے تو باقی یقیناً کرپشن ہے. وہ آگے سے وہ کہے کہ میں نے حساب نہیں دینا. میاں صاحب آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی انکم یہ ہے, یہ ہے. اگر آپ حساب نہیں دے سکے اس کا مطلب ہے وہ ناجائز پیسہ ہے, کرپشن کا پیسہ ہے, جس کو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ آپ اگر بتا دیتے کہ میں نے منی لانڈرنگ سے یا کمیشن سے لیا تھا, پھر 3 پرچے آپ پر اور ہونے تھے. تو آپ پوری عدلیہ کو برا بھلا کہنے کی بجائے ایک سچ بولیں اور خدا کے حضور بھی سجدہ ریز ہوں کہ یا اللہ میں نے حرام طریقے سے پیسہ بنایا تھا, مجھے سزا ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں اور میں سرکاری خزانے میں جمع کراتا ہوں. یہ چور مچائے شور والی بات نہیں چلے گی. اب ان کا نیریٹو نہیں بک رہا. اب ایک ٹرائل کورٹ نے کرپشن پہ سزا دی ہے. اب اس میں کوئی بہام نہیں رہا. جی اچھا, میں تھوڑا سا اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس کو سمپلیفائی کرنا چاہوں گا. دیکھیے سیکشن 9A ہے نیب آرڈیننس 1999 کا, جو کرپشن کی بات کرتا ہے. صابر صاحب اور بھٹی صاحب, اس میں کرپشن کی کوئی 12 فارمز ہیں, 9A1 سے لے کے 9A12 تک, 1 سے لے کے 12, 1 سے لے کے 12 تک. ویورز کو میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. اب 9A 1 سے لے کے 12 تک میں اگر کسی بھی شکل میں آپ نے کرپشن کی ہے, مثال کے طور پہ ایک شکل یہ ہے کہ آپ رشوت لے لیں, یہ بھی کرپشن ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ کوئی آپ کنسٹرکشن کروائیں, اس میں آپ کمیشن کھا لیتے ہیں, یہ بھی کرپشن کی ایک فارم ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے کوئی آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے, آپ اس میں پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں, یہ بھی کرپشن کی ایک فارم ہے. چوتھا یہ ہے کہ ایسٹس بیونڈ مینز, یہ جو میاں صاحب کے خلاف. تو یہ 12 مختلف, اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری کی پوری 12 بتاؤں, لیکن 12 مختلف فارمز آف کرپشن ہے. اس میں سے ایسٹس بیونڈ مینز 5ویں نمبر پر آتا ہے, اور وہ میاں صاحب کے خلاف ثابت ہو گیا. اس کے باوجود میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف تو کرپشن ثابت ہوئی. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اس کے اوپر لا بڑا کلیئر ہے. 2016 YLR 2547 پیراگراف 11 احتساب عدالت نے اس ججمنٹ کا حوالہ دیا. دوسری ججمنٹ 2010 SCMR 1697 پیج ہے, اس کا حوالہ دیا, جس میں احتساب عدالت نے کہا ہے کہ 9A5 جو میاں صاحب کے خلاف کرپشن کی شک لگی ہے, اس میں استغاثہ نے اتنا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پبلک آفس تھا, یعنی کہ وزیر اعظم تھے, نمبر 2 ان کے اثاثے تھے, نمبر 3 ان کے ذرائع آمدن کیا تھے, اور نمبر 4 ان کے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہے. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا اس میں. جی صابر صاحب, باقی فرد جرم آپ کے پاس ہے, ذرا میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کو فرد جرم پڑھ کے بتائیے گا. میاں صاحب احتشام, اگر آپ اجازت دیں, صابر کی اجازت سے آپ سے ایک بات کر لوں, اگر آپ جواب دیں. آپ نے آج بڑی اچھی ٹائی پہنی ہے. جی حکم بھٹی صاحب. دیکھیں احتشام صاحب, ایک تو یہ جرم ثابت ہو چکا, آپ بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ, اور ساری دنیا کہہ رہی ہے, اور جج صاحب کا فیصلہ بھی کہہ رہا ہے کرپشن میں سزا ملی. تو ہمارے بچوں کو جو سلیبس ہے اس میں نواز شریف صاحب کا نام ہے ایک مجرم کا. بچوں کو کیا ہم کرپشن کی تربیت دیں گے؟ سلیبس میں سے نہ نکالا جائے.
جو سرکاری عمارتوں کے گھروں کو کالجوں کو اسکولوں کے نام ہے نواز شریف کے ساتھ منسوب ہے، حکومت سے مطالبہ کیا جانا چاہیے ایسے کرپٹ آدمی کا نام فوری طور سے منسوب سرکاری عمارتوں کو کینسل کیا اور سلیبس سے کہا جائے احتشام میرے آپ کے صابر کے اور دیگر پوری قوم کے بچے کیا ایک کرپٹ آدمی جسے عدالت نے کرپشن پہ سزا دیا ہے کیا سلیبس میں اس کو پڑھیں گے، کیا اس کو فالو کریں گے قائد اعظم کی بجائے؟ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے نام سلیبس میں سے نکالے جائیں اور جو سرکاری عمارات ہیں ان کے نام بھی جو ان سے منسوب کیے گئے انہیں کینسل کیا جائے۔ اچھا ایک یہ تو صابر صاحب، اچھا یہ میرے سامنے وہ ججمنٹ بھی پڑھی ہے اور چارج شیٹ فریم چارج ہوا تھا وہ بھی، اس میں بھی نیب کا نیب آرڈیننس کا سیکشن 9 اور سب سیکشن 4، 5 اور 12 تھا جس کے تحت یہ کیا گیا تھا۔ اس میں جو سب سے زیادہ، کیونکہ عدالت اس دفعہ کے تحت سزا دیتی ہے جو دفعہ اس کے مقدمے میں جو پروسیکیوشن کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، جو پھر آگے جرا کی جاتی ہے، پھر ڈیفنس میں کیا کہا جاتا ہے، جو نچوڑ ہے جس میں ملزمان فٹ بیٹھتے ہیں اس سیکشن کو لاگو کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ پیج پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ریزن ہی نہیں بتائی گئی، اتنے معصوم اتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ججمنٹ ہے اس کا پیج 168، جس نے بھی پڑھنا ہے وہ پیج 168 سے شروع کر دے اور زیادہ نہیں ہے، اور 168 سے لے کر اور 174 تک یہ ٹوٹل پیج ہیں، یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ in the above scenario of the case 4 ingredients which are required to be proved by the prosecution in case under section 9A5 of 1999 نیب آرڈیننس 1999، یعنی کہ جو سیکشن 9 کا سب سیکشن A اور 5 ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ تمام وہ لوازمات پورے ہوتے ہیں جس کے تحت یہ سزا پاتے ہیں۔ پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے یہ پروو نہیں ہوا کہ کن کی ہے، تو جج صاحب نے بہت ہی سٹارٹ ہی حدیبیہ پیپر مل کیس کا فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ حدیبیہ پیپر مل کیس میں اٹیچ ہوئے تھے ججمنٹ میں، جو کہ برطانیہ میں تھی، اس میں یہ پراپرٹیز اٹیچ کی گئی تھیں، جس میں کون تھا؟ اس میں تھا جناب شہباز شریف صاحب، عباس شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور حسین نواز اور مریم نواز اس وقت حدیبیہ پیپر ملز کے ڈائریکٹر تھے، اور حسن نواز جو ہے وہ شیئر ہولڈر تھا۔ اور اس وقت بھی جب یہ ججمنٹ آئی، جب یہ پراپرٹیز اٹیچ کی گئی، جو یہ کہتے ہیں نا کہ قطری شہزادے کے ساتھ یہ ساری سیٹلمنٹ ہوئی تھی، تو جج صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت بھی قطری شہزادے نے کوئی کلیم نہیں کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز اس وقت سے ان کے پاس ہیں، ان کی ملکیت ہے، ان کے اس خاندان کی۔ اور حدیبیہ پیپر مل کا کیس کا خاص طور پہ حوالہ دیا اس میں، جس کو جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بعد وہ خود سمجھ جائیں۔ اسی طریقے سے بریک کا ٹائم ہو گیا صابر صاحب، جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی سٹوری کو آگے لے کے چلتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو رپورٹر۔ صابر صاحب آپ کچھ ججمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر ایک دو شارٹ سے میں نے سنوانے ہیں اور پھر بھٹی صاحب سے بھی اوپینین لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب جو واپس آ رہے ہیں تو ذہن میں کیا پلان رکھ کر آ رہے ہیں اور قوم کو کس طرح سے ورگلا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے لائک مائنڈیڈ اور جو ان کے پے رول پہ ہیں ان کی طرف سے کہ جناب یہ ججمنٹ انتہائی کمزور ہے، اور وہی کچھ گاڈ فادر فرما رہے ہیں 25 سے زیادہ مضبوط وجوہات بیان کی ہیں، 25 سے زائد آخری 8 صفحات میں احتساب عدالت کے جج نے کہ وہ 25 وجوہات کون سی تھیں جس کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ نواز شریف کو 10 سال پلس 1 ایئر دی جائے اور مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو یہ سزائیں سنائی گئیں۔ اس میں انہوں نے احتساب عدالت نے کہا کہ پروسیکیوٹر یعنی کہ نیب یہ بات ثابت کرنے میں 100% کامیاب رہا
کہ یہ پراپرٹیز 1993, 95, 96 سے ان کے پاس ہیں, ان کے قبضے میں ہیں اور ان کے زیر استعمال ہیں. اور اس کے علاوہ کہ یہ ساری ایون دس پروسیکیوشن ہے سکسیسڈ ٹو اسٹیبلش پوزیشن, ایون پوزیشن کا بھی اسٹیبلش کیا. اس کے علاوہ جی حسن بیان جو 342 کا نواز شریف صاحب کا, اس میں بھی انہوں نے یہ تسلیم کیا یہ ساری چیزیں. پھر یہ کہ سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی میں ان کو موقع دیا گیا, نیب نے پھر بلایا ان کو, انہوں نے بالکل ٹھیک انکار بھی کیا اور کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہے. قطری خط جو کہ ہیئر سے پہ تھا, جو بالکل انتہائی بوگس بنیادوں پہ لکھا گیا تھا, اس کی بھی کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہ نہیں دے سکے. اس کے علاوہ جو کیلیبری فونٹ تھا اس کے بارے میں, جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی اس کے بارے میں ایون یہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ 1993, 95 اور 96 میں مریم, حسن اور حسین ان کے پاس کوئی اتنی ورتھ تھی کہ وہ اتنی مہنگی جائیدادیں خرید سکتے. یہ ساری چیزیں جی بالکل یہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں اس احتساب عدالت کی ججمنٹ میں, جو کہ ان کو سزائیں دلوانے میں بھی اور ان سزاؤں کی اپیلیں خارج کروانے میں بھی بھرپور کردار ادا کرے گا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ججمنٹ بہت کمزور ہے, وہ اس غلط فہمی سے نکلیں. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. بٹی صاحب, اینی تھنگ یوڈ لائک ٹو سے بیفور وی موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹوری اسی کے حوالے سے؟ دیکھیں احتشام یہ روز روشن کی طرح یا ہے. میں نے 10 دفعہ کہا ہے, سمپل ہے کہ ایک گھر میرا ہے اور میری انکم سے 700,000 سے 10-50-100 گنا زیادہ ہے. اگر میں اس کے منی ٹریل نہیں دیتا, نہیں بتاتا کہ میری منتھلی سیلری اتنی ہے, ادھر ادھر آتی ہے, تو وہ ناجائز پیسہ ہے. اور ان کے فیصلے کے بعد اب یہ بہام نہیں رہا. در حقیقت میاں صاحب جسٹس قیوم ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کا فیصلہ کرے. بدقسمتی ہے کہ عدلیہ نے اس دفعہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ان کے پروپیگنڈے کے باوجود, اور عوام کو بھی 90% یقین ہو گیا کہ یہ کرپشن سے مال بنایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں اس سٹوری کو ختم کرنے سے پہلے جو فرد جرم میاں نواز شریف صاحب پر عائد ہوئی تھی وہ پڑھ کے اپنے ویورز کو سنا دوں تاکہ پتہ لگ جائے جی کرپشن میں سزا ہوئی ہے یا کسی اور چیز میں سزا ہوئی ہے. You accused Mia Mohammad Nawaz Sharif were holder of a public office. You and your family dependents are owner in possession of Evanfield Mayfair properties, namely apartment number 16, 16A, 17 and 17A Park Lane, London. And those flats were in possession of you and your family since 1993. Source of investment for purchase of said properties through offshore companies, Messrs. Nielsen Enterprises Limited and Messrs. Nesco Limited, which owned the said Evanfield apartment, is not justified, and bearer shares of said companies were crystallized into the said property. You accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, Maryam Nawaz and absconding accused Hussain Nawaz and Hassan Nawaz failed to justify legal bona fide sources, means for purchase of the said property. یہ ہے جی فرد جرم جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف لگی ہے, اور کیونکہ یہ ثابت ہوا کہ ان کے جی فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں. اور اس فرد جرم کے مطابق ایک چیز احتساب عدالت نے لکھا ہے کہ ثابت ہو گئی, اور یہ اپنے حق میں ملزمان, بلکہ اب تو مجرمان ہیں, یہ مجرم اپنے حق میں ایک بھی پیپر سبمٹ نہیں کر سکے اور ایک بھی گواہ اپنے دفاع میں پیش نہیں کر سکے. جی منی ٹریل دینا تھا نا, وہ نہیں دے سکے ہیں. اب یہ جتنا مرضی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, نہیں جی ہمیں کرپشن میں سزا نہیں ہے, ساری کی ساری سیاسی باتیں ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے. ہم چلتے ہیں آگے اب اگلی سٹوری کے اوپر. صابر صاحب اور بھٹی صاحب, میاں نواز شریف صاحب نہ صرف یہ کہ عوام میں یہ گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے کرپشن میں سزا نہیں ہے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں عوام کو کہ اب میں باہر آؤں گا, مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ لوگ باہر نکلیں, ملک کو آزاد کرائیں. یہ ذرا سنیے گا میاں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر پوری قوم کو باہر نکلنا چاہیے. کیا سول سوسائٹی, کیا میڈیا, کیا لائرز, کیا عام شہری, کیا سیاسی لوگ, سب کو باہر آنا چاہیے. اور آؤ نکلو, اپنے ملک کو آزاد کرواؤ, ان زنجیروں کو توڑو ان زنجیروں کو. یہ آج موقع آیا ہے, ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, ان زنجیروں کو ہم نے توڑنا ہے.
आओ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मार्च करें और पाकिस्तान को बदल डालें। पता नहीं कौन सी जंजीरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ। हम तो इन जंजीरों में बंधे पड़े हैं पिछले 70 सालों से, जिनसे हम अपने आप को आजाद नहीं करा सके। वो गुर्बत की जंजीरें हैं, वो भूख की जंजीरें हैं, वो बेरोजगारी की जंजीरें हैं, और इन्होंने हमें आजाद करवाना था, ये हमें आजाद नहीं करा सके। अब पता नहीं कौन सी जंजीरों से आजाद करने की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज का शॉट भी सुनिएगा, वो क्या कह रही है। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। क्या नवाज शरीफ की नाअहली मंजूर है? क्या नवाज शरीफ और उसके वोटरों से और पाकिस्तान से होने वाली ज्यादती मंजूर है? अकल इसी में है, मुल्क की जो बका है, सलामती है, वो इसी में है कि अपने फैसलों को दुरुस्त करो और मुल्क को तबाही के रास्ते पर चलने से बचाओ। इमरान खान हो या उसके मास्टर्स हों, सबके हाथ से गेम निकल गई है। अब फैसला आवाम के हाथ में, जो पूरी गेम है नवाज शरीफ के हाथ में। मेरा नहीं ख्याल कि गलती दर गलती जो है वो किसी पहली गलती की तलाफी कर सकती है। मजीद गलतियां ना की जाएं तो बेहतर होगा। फैसला देते वक्त सोचना चाहिए कि इसके क्या रेपरकशंस होंगे। बड़ी साहब, आपसे मेरा सवाल यह है, जिस तरह कैप्टन सफदर ने गिरफ्तार होने से पहले कहा कि मैं नामूसे रसालत के लिए गिरफ्तारी दे रहा हूं, ये भी कुछ अजीब ही कहानी सुना रहे हैं। अवाम इतने बेवकूफ हैं कि इनकी बातों में आ जाएंगे। शर्म मगर इनको नहीं आती। जो आपने शॉट सुनाए उसमें एक मियां मोहम्मद मुजरम मियां मोहम्मद नवाज ने मुल्क को आज़ाद करवाओ, पूरी कौम बाहर निकले, और ये बात गालमन वहां कर रहे हैं मेफे फ्लैट जिसके करप्शन के इल्जाम में इन्हें सजा हुई है, उस कमरे में बैठे थे गालमन, मुझे 100% नहीं है, और कहते हैं बाहर निकलो। दूसरा, अपने दोनों बेटों को, सगे बेटों को, जिसे कहते हैं ब्रिटिश नेशनल है, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो उधर हैं। मेरे आपके बहन भाई बच्चे कुर्बानियां निकले, सजाएं खाएं, लाठियां खाएं, जेलों में जाएं, शहीद हो और मार कैदे काटे, इनके बच्चे लंदन में अरबों रुपए के मालिक रहे। इनका कोलो फेल का तजाद देखो, अल्लाह इनसे बचाए इनके शर से। दूसरा, मोहतरमा मरियम से मैंने बनाया, उस इनसे खौफ खाओ। क्या नवाज शरीफ की नाअहली मंजूर है? भाई नवाज शरीफ की नाअहली को तकरीबन 72 घंटे गुजर गए हैं, एक पत्ता भी नहीं हिला, इसका मतलब है कौम को मंजूर है। तीसरी, उन्होंने कहा तबाही के रास्ते से बचाओ। मोहतरमा याद रख ले, गंद साफ करने वाला गंदा नहीं होता, गंद डालने वाला गंदा होता है। करप्शन पकड़ के सजा देने वाला करप्ट नहीं होता, करप्शन करने वाला मुजरम होता है, और मुजरम को बचाने वाला उससे बड़ा मुजरम होता है। क्यों लोग बाहर निकले? क्या इसलिए कि इस 70 सालों में आपने हमें एक बूंद पानी नहीं दी, इसलिए हमें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं दिया, इसलिए हमें बच्चों को पालने के लिए आपने रोजगार नहीं दिया, इसलिए बाहर निकले कि हमारे सरों पे छत नहीं है, इसलिए बाहर निकले कि आपकी वालदा अल्लाह उन्हें जिंदगी दे 6 महीने से महंगे 3 अस्पताल में है, और लोगों की माएँ एक बैंडेज कराने के लिए जिस्म का वजूद तोड़वा चुकी हैं, हड्डियां तोड़वा चुकी हैं। और किस लिए निकले? आपने किया क्या है? अपने अरबों रुपए के फ्लैट बनाए, गरीब की झोंपड़ी में पानी निकल पड़ जाता है बारिश का तो 3 दिन निकलता नहीं है। आप किस कौम को गुमराह कर रही हैं? आप बेवकूफ समझती हैं। आप पाकिस्तान तशरीफ तो ना है, आपको पता चल जाएगा, उधर आपको आपके घर वाले नहीं लेने आएंगे। अपने बच्चों को भी साथ लाए मरियम साहिबा, अपने भाइयों को भी लाए। कुर्बानी है लोगों की ना मांगे, पराए माल पे ना ज़कात जायज नहीं होती। पूरी कौम से कुर्बानियाँ दे रही हो एयर कंडीशन कमरों में, 2 अरब के घर में बैठ के 2 वक्त की रोटी के मुताज लोगों से कह रहे हो बाहर निकलो। खौफे खुदा खाओ, कोई अल्लाह से डर जाओ, अज़ाब इलाही से बच जाओ। बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद साबिर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इसी नुक्ते पर आफ्टर द ब्रेक।